अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम बिन माँ की बच्ची थी। नाना नानी ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो मामू के रहमो करम पर हो गई। वो 15 साल की हुई तो मामू का जवान बेटा उस पर बुरी नज़र रखने लगा। एक रात वो पानी पीने के लिए बावर्ची खाने में गई तो मामू का बेटा पीछे से आ गया और बावर्ची खाने की कुंडी लगा ली। इससे पहले कि मरियम चीखती चिल्लाती, मामू के बेटे ने उसका मुंह दबाकर, वो तो उसे भाई कहती थी, उसका कोई सगा भाई नहीं था, पर वो उसे ही अपना भाई मानती थी। लेकिन आज फिर रात का वही वक्त था, वही सन्नाटा था, वही अंधेरी रात थी जब वो खुद को बंद कमरे में छुपा लेती थी। लेकिन ना जाने क्यों आज उसके कदम उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर गए। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, एक खौफ उसके अंदर रेंग गया। एक नज़र उसने बिलाल के कमरे में दौड़ाई। वो सो रहा था, मगर दिल कह रहा था कि नहीं, वो जाग रहा है। रात के 2 बज रहे थे। वो धीरे धीरे कदमों से किचन की जानिब गई। बरसों बाद वो कमरे से बाहर निकली थी, शायद सिर्फ एक गिलास पानी पीने के लिए, या शायद अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि दरिंदे सोते नहीं हैं, वो मौका की ताक में होते हैं। जैसे उसने पानी का गिलास हाथ में लिया, उसे लगा जैसे किसी की सांसें उसके गिर्द घूम रही हों। पलट कर देखा तो जिस्म से जान निकल गई। चीख उसके गले में अटक गई और गिलास फर्श पर टकरा कर चकनाचूर हो गया। वो बिलाल था, उसका कज़न, जिसे वो भाई कहकर पुकारती थी। आज कोई नहीं बचाएगा तुझे मरियम। बिलाल ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। आज तू देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। बरसों में दिल में दबा हुआ वो शौक आज मुकम्मल होगा। उसकी कमीनगी की हद देखकर मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। बिलाल, खुदा का वास्ता ऐसा न कर, मैं तुझे भाई मानती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी, कदम पीछे हट रहे थे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, पर मेरी इज्जत को यूं ना रोंद, उसने रोते हुए फरियाद की थी। लेकिन वो दरिंदा हंस रहा था। अब पछताने का वक्त नहीं मरियम, अब सिर्फ मैं हूँ, तुम हो, और फिर कमरे में मौजूद हर चीज़ चीख रही थी। दीवारें गवाह थीं और अगले लम्हे बिलाल ने उसको। मरियम अपने माँ बाप के साथ लाहौर के एक छोटे से मगर पुरअमन इलाके में रहती थी। उसके वालिदैन उससे बेपनाह मोहब्बत देते और उसकी तरबियत नहायत खूबसूरती से की गई थी। मरियम बचपन से ही नरमगोश, समझदार और हदूद का ख्याल रखने वाली लड़की थी। मगर एक दिन एक अजीब सी शाम थी जब उसके अब्बा घबराए हुए घर लौटे। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीर नुमायाँ थी, जैसे कोई बोझ हो जो वो बरसों से उठाए फिर रहे हो। उन्होंने बमुश्किल हिम्मत जमा की और कहा, हमें मरियम को वो सच बता देना चाहिए, हमेशा के लिए। मगर उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मरियम की माँ बोल पड़ी, नहीं, मरियम अभी छोटी है, वो ये सच्चाई सुनने के काबिल नहीं। ये सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि एक धोखा है जो उसके साथ हुआ। खामोशी छा गई, वक्त रुक सा गया। उसकी माँ के लहजे में खौफ था और बाप की आंखों में एक बोझ था जिसे मरियम जैसी मासूम और कम उम्र लड़की उस वक्त ना समझ सकी। उसकी माँ का कहना था कि जब वक्त आएगा मरियम खुद जान लेगी और फैसला करेगी कि उसे क्या करना है। बाप की ख्वाहिश थी कि मरियम को अपनी ज़िंदगी का वो अहम गोशा, वो अनमोल सच और वो अहम रिश्ता मालूम हो जाए। मगर माँ की ज़िद ने उसे रोक दिया। यूँ वो दोनों मरियम को सच बताने से बाज आ गए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 1 साल बाद जिंदगी ने वो दिख दिया जिसकी कोई पेशबंदी मुमकिन न थी। एक रेलवे हादसे में मरियम के माँ बाप हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चले गए। वो दोनों कराची में एक अजीज़ की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। दोनों मौका पर ही जान की बाजी हार गए। उस वक्त मरियम अपने मामू के घर पर थी, जो उससे बेहद मोहब्बत करते थे, मगर मुमानी एक लम्हे को भी मरियम को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हाँ, एक शख्स था जो उसके साथ खेलता, हंसता और हर वक्त उसका ख्याल करता। वो और कोई नहीं बल्कि बिलाल था। वो मरियम से 5 साल बड़ा था और उस वक्त दोनों बहन भाई की तरह हुआ करते थे। मरियम हमेशा उसे भाई कहकर बुलाती, मगर जैसे ही वो ऐसा कहती, मुमानी का लहजा बदल जाता। वो झट से कहती, ये तेरा भाई नहीं है मरियम, खबरदार जो तूने इसे दोबारा भाई कहा।
ممانی کا وہ جملہ جیسے مریم کی روح تک کو چیر گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور خاموشی سے بلال کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسی لمحے مریم کے ماموں گھر آئے۔ انہوں نے مریم کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے دل کے اندر کوئی طوفان تھا جو بہہ نکلا تھا۔ اسی دن اسے پہلی بار یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ جو اس کے سب کچھ تھے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ چکے تھے۔ ایک ٹرین حادثے نے اس کے بچپن سے ماں باپ کا سایہ چھین لیا تھا۔ اب وہ اپنے ماموں کے گھر رہنے لگی۔ ماموں بے حد خیال رکھنے والے تھے، مگر ممانی کو مریم ایک آنکھ نہیں بھاتے تھی۔ ان کے دل میں مریم کے لیے نہ جانے کیسی نفرت تھی۔ وہ اکثر زیر لب کہتی، یہ لڑکی تو جیسے نحوست کا سایہ ہے، کاش یہ یہاں نہ آتی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر یعنی مریم کے ماموں سے بھی سختی سے پیش آنے لگیں۔ اکثر کہتی، اسے یہاں سے نکال دو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک روز مریم نے اپنے ماموں کو ممانی سے کہتے سنا، مریم تو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر ہی رہے گی، اسے تو ویسے بھی یہیں آنا تھا۔ یہ جملہ سن کر ممانی کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً بولی، نہیں، مریم یہاں نہیں رہے گی۔ ان الفاظ نے بلال کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سنتا تو غصے سے لال ہو جاتا۔ وہ اکثر کہتا، امی، مریم سے ایسی باتیں نہ کیا کریں، وہ میری دوست ہے اور میں اس سے دوستی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ممانی کے تو ہوش اڑ جاتے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے، بلال، وہ لڑکی تیری دوست نہیں ہو سکتی۔ مگر بلال تو جیسے اب اور بھی زیادہ مریم کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مریم اسے ہمیشہ بھائی کہہ کر بلاتی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے اسے بھائی کہا تو بلال جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ دیکھو مریم، وہ سخت لہجے میں بولا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے بھائی کہہ کر پکارا۔ ہاں تم مجھے دوست کہہ سکتی ہو لیکن بھائی کبھی نہیں۔ یہ سن کر مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، جیسے اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ایسے میں نانی ہی تھی جو مریم کا اصل سہارا تھی۔ نانی اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیار سے سمجھاتی، بیٹا، بلال سے دور رہا کرو، وہ لڑکا ہے اور تم ایک لڑکی۔ دوستی اور بھروسے کے بیچ ایک حد ہوتی ہے، تم دونوں کے بیچ ایک دائرہ ہونا چاہیے مریم، اور تمہیں کبھی بھی اس حد کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ نانی کی بات مریم نے خاموشی سے سر جھکا کر سن لی تھی۔ وہ سمجھدار تھی، اس لیے رفتہ رفتہ اس نے بلال سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بلال کے لیے یہ دوری ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز مریم اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور بلال اندر آ گیا۔ مریم دوپٹے کے بغیر تھی۔ گھبرا کر بولی، یہ کیسی حرکت ہے بلال بھائی؟ آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور دانت پیستے ہوئے وہ کمرے سے چلا گیا۔ مگر وہ اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ روز ہی مریم کے کمرے میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے مریم کی کتاب ہی چھپا دی، جس کی وجہ سے مریم اپنا ٹیسٹ نہ دے سکی اور فیل ہو گئی۔ ماموں نے مریم کو ڈانٹا تو بلال نے فوراً کہا، میں اسے پڑھا دوں گا۔ ماموں کے کہنے پر مریم شام کو بلال کے کمرے میں جا کر پڑھنے لگی۔ مگر اب بلال پڑھائی کے دوران جان بوجھ کر مریم کے قریب آنے لگا، اس کا ہاتھ تھام لیتا یا بہانے سے چھو لیتا۔ مریم کو یہ سب کچھ غیر معمولی ضرور لگتا، مگر وہ نظر انداز کر دیتی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی زندگی میں ایک قیامت کو دعوت دے رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، مریم پڑھائی میں بہتر ہو گئی، مگر پھر اچانک اس کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ مریم جیسے سن ہو گئی اور اس کے بعد ممانی کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے مریم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تب بلال ہی تھا جو اسے واپس لایا۔ مریم کچھ سمجھ نہیں پائی کہ بلال کا مقصد کیا ہے، لیکن جب اس نے بلال کا نرم رویہ دیکھا تو بے اختیار اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بلال بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ آپ کی امی نے بہت تنگ کیا ہے، انہیں سمجھایا کریں نا۔ بلال جو مریم کو اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گیا تھا، کچھ لمحے چپ رہا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، دیکھو مریم، اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں میری اماں کے ہر طریقے کے مطابق چلنا ہوگا، ان کی ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ سن کر مریم بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی، اور اگلے ہی روز مریم کی ممانی نے
اس کی ساری کتابیں اور اسکول کا بیگ چھت پر جا کر جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ مریم کے پاس کوئی کتاب نہیں بچی تھی کہ وہ پڑھائی کر سکتی، نہ ہی اب کوئی بیگ تھا جو وہ اسکول جا سکتی، اس لیے وہ اسکول چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت وہ میٹرک میں تھی اور یوں وہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی، اب بس گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ بلال جوان ہو رہا تھا اور جوانی کا جوش اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مریم کی دن بدن بڑھتی خوبصورتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح دلکش اور حسین تھی، ہر کوئی اسے دیکھتا تو نظر نہیں ہٹا پاتا۔ مریم کی عمر کی کئی لڑکیوں کے تو رشتے طے ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک بس گھر کے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید اس کی ممانے اس کی شادی کبھی نہ کریں، بس کام ہی کرواتی رہیں گی۔ ایک روز مریم نے اپنے ماموں کی باتیں سن لی کہ وہ اس کی شادی کے لیے سنجیدہ ہو رہے تھے، چاہتے تھے کہ مریم بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو جائے۔ بلال نے یہ سنا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور زور سے بولا، نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مریم کسی اور کی ہو جائے۔ اس کی ماں نے فوراً ڈانٹ دیا، خبردار، یہ فضول خیال اپنے دماغ سے نکال دو، اس جیسی ہزاروں لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی، لیکن مریم میرے گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ بلال یہ سن کر فوراً مریم کے کمرے کی طرف بڑھا، وہ اندر گیا تو مریم چونک گئی۔ بلال نے اس پر جیسے حق جتایا، روب ڈال کر بولا، خبردار جو میرے سوا کسی کو ہاں کی، تمہاری شادی اگر ہوگی تو مجھ سے ہوگی، اور اگر نہ کی تو میں تمہیں بغیر شادی کیے بھی اپنا بنا لوں گا۔ یہ سن کر مریم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لرزتی آواز میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب گناہ ہے؟ میں تم سے شادی کبھی نہیں کر سکتی، تم میرے لیے آج بھی بھائی ہو۔ مریم کی بات پر بلال زور سے ہنسنے لگا اور بولا، بس اب بہت ہو گیا، پہلے میں تمہارا لحاظ کرتا تھا کیونکہ تم چھوٹی تھی، لیکن اب تم جوان ہو گئی ہو اور اب میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرو۔ بلال کی آنکھوں میں غصہ اور کچھ اور ہی چمک تھی، وہ سخت لہجے میں بولا، خبردار، آج کے بعد میرے لیے بھائی کا لفظ مت نکالنا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں بلال ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ تمہیں بتا دوں، دل کا حال کھول کر رکھ دوں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی بلال وہاں سے چلا گیا، مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اسے اپنے ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ تب اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ماں باپ کا سایہ سر پہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دل سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، کسی بھی لڑکی کو ایسی محرومی نصیب نہ ہو۔ مریم خود کو بے حد مظلوم محسوس کر رہی تھی۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھیں، وہ خود کو ماموں کے گھر محفوظ اور خوش سمجھتی تھی، مگر نانی کے انتقال کے بعد جیسے اس کا ہر سہارا چھن گیا ہو۔ وہ گھر میں کام کرتی رہتی، لیکن اب دل میں ہمیشہ ایک انجانا خوف رہتا تھا۔ بلال کا رویہ دن بدن اور حد پار کرتا جا رہا تھا۔ ایک روز اچانک بلال نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ مریم چیخ اٹھی، میرا ہاتھ چھوڑو، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ یہ سن کر بلال کہکا مار کر ہنسا اور بولا، اگر میں نامحرم ہوں تو محرم بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ بلال کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مریم سمجھ نہیں پائی، یہ جذبہ ہوس تھی یا محبت، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات طے تھی، بلال مریم کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر مریم دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ بلال جیسا شوہر مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی ممانی نے ہمیشہ اس سے برا سلوک کیا، ہر بات پر نیچا دکھایا۔ وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، لیکن قسمت جیسے اس کے لیے کچھ اور ہی طے کر چکی تھی، کیونکہ قسمت نے تو پہلے ہی مریم کے ساتھ ایک کھیل کھیل رکھا تھا جس کا مریم کو بالکل اندازہ نہ تھا۔ تبھی تو اس روز جیسے ہی وہ باورچی خانے میں گئی، اسے لگا بلال اپنے کمرے میں سو رہا ہے، کیونکہ اکثر رات کے وقت جب بھی وہ باہر نکلتی، بلال راستہ روک لیتا، باتیں کرنے کی ضد کرتا، اور یوں مریم نے رات کو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر سونے لگی تھی، لیکن اس رات پیاس اتنی شدید تھی کہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی، بلال کے کمرے میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ موقع غنیمت جان کر وہ دبے قدموں باورچی خانے تک پہنچ گئی۔ ابھی اس نے پانی کا گلاس ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹی اور بلال کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک شیطانی ہنسی۔ بلال بولا، آج تم میرے ہاتھ آ گئی ہو مریم، اب تمہیں میں یوں ہی جانے نہیں دوں گا۔ مریم کا رنگ فک ہو گیا، وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، ایسا مت کرو بلال، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں بھائی مانتی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن بلال جیسے ہوش میں نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مریم دیوار سے لگ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بلال، یہ باورچی خانہ ہے، یہ گناہ کی جگہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بلال نے کچھ ایسا کہا کہ مریم کی روح کانپ گئی۔ وہ بولا، مریم، میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا ہوں۔ تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری عزت خراب کر دوں گا، تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ میں تو تم پر ہر حق رکھتا ہوں۔ وہ حق کو کافی سالوں پہلے مجھے مل چکا تھا، جس کے لیے میں اتنا صبر کیا ہے۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا اب، مگر اگر کوئی چاہے بھی تب بھی کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکے گا۔ یہ سن کر مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہوش میں نہیں ہو، یہ سب گناہ ہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ بلال ایک بار پھر ہنس پڑا اور بولا، تم بہت معصوم ہو مریم، تمہیں اب تک یاد بھی نہیں کہ بچپن میں کیا ہوا تھا، مگر مجھے سب یاد ہے، بچپن میں ہی تم میرے نام ہو چکی تھی۔ مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، وہ لرزتی آواز میں بولی، کیا بکواس کر رہے ہو بلال؟ بلال سنجیدہ ہو گیا اور بولا، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے مریم، بچپن میں ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ سن کر تو گویا مریم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بلال اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھام کر بولا، میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور بیوی کے ساتھ شوہر کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اپنی اماں کی وجہ سے میں نے یہ سب برداشت کیا تھا، لیکن اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے حق لے کر رہوں گا۔ بلال کی یہ بات سن کر مریم کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یہ صرف اور صرف تم اپنی خواہش کی تسکین کے لیے کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر یہ سچائی ہوتی تو مجھے ضرور پتا ہوتا۔ بلال نے اسے آہستہ سے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں سچائی تمہارے ماں باپ نے بتانی تھی، لیکن انہیں لگا تھا کہ تم بڑی ہو جاؤ گی تو یہ سچائی تمہیں بتائیں گے، لیکن تمہارے بڑے ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تو سچائی تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں بتائی، لیکن وہ سچائی تمہارے ماموں ضرور بتائیں گے۔ بلال آگے بڑھا اور پھر مریم کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا، میں ابا سے کہہ دوں گا ہماری شادی کو رشتے کا نام دے دیں، تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، اس کا لہجہ محبت سے چور تھا، اور مریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھینچ لی گئی ہو اور وہ اس میں سما جائے گی۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو کبھی بھی بلال کو اپنے شوہر کے طور پر نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اس سے ہمیشہ دور رہتی تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بلال کے کسی طرح کا حق بن چکی ہے۔ مریم اب یہ سمجھ رہی تھی کیونکہ بلال ہمیشہ اس کے قریب آتا تھا، کیوں وہ ہمیشہ اسے چھوتا تھا، کیوں وہ باتوں کے بہانے تلاش کرتا تھا، شاید وہ اس کا شوہر تھا۔ مریم کے والد کے 2 بھائی تھے جن کے پاس جائیداد تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے بچوں کے رشتے آپس میں ہو جائیں۔ مریم کی اماں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ مریم کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا جائے، اور جب مریم کے چچا وغیرہ اس کا ہاتھ مانگیں گے تو وہ یہ بتا دیں گے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ نکاح دراصل ایک دکھاوا تھا، لیکن مریم کے ماموں نے اس نکاح کو حقیقت کا روپ دے دیا اور بلال کو یہ بتایا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ بلال جو ہمیشہ مریم کو گڑیا کہہ کر پکارتا تھا، یہ جان کر کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے خوش ہو گیا، وہ گڑیا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی، وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ لیکن بلال کی والدہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا، نہیں، میں اپنے بیٹے کا استعمال نہیں ہونے دوں گی، اس کو جھوٹ میں نہیں رکھ سکتی، مریم اور بلال کا نکاح کرنا ہی ہے تو جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف سچا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر مریم کے ماموں بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اپنی بیوی کے کہنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اور ایک اہم موقع پر انہوں نے اس جھوٹے نکاح کو اصل نکاح میں تبدیل کر دیا تھا۔
मौलवी को बुलाया था और कब और कैसे निकाह हो गया पता भी नहीं चला था। जैसे ही बाद में पता चला, मरियम की माँ अपने ही भाई से नाराज हो गई। वो कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? मरियम के मामू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो फिलहाल ये निकाह ही रखो, बाद में बेशक तुम्हारी रजामंदी के साथ हम अलहदगी ले लेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमने अपने रिश्तेदारों को भी बताना है, क्योंकि इन सबको पता चल गया था कि ये निकाह नहीं बस एक दिखावा था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। उन दोनों के बीच सुलह हो गई थी। लेकिन उसके बाद मरियम की माँ ने हमेशा के लिए ये फैसला किया था कि मरियम का निकाह सच में हुआ है। उसकी बात की भनक मरियम को बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ बिलाल बहुत ज़्यादा खुश था। बिलाल इतना खुश था कि अपने अब्बा से कहता था, मुझे गुड़िया से ही मिलना है, मुझे गुड़िया से मिलने जाना है। अगर गुड़िया मेरी हो गई है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं है? उसका बाप उसे समझाता था कि तुम पढ़े लिखे आदमी बनो, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। लेकिन बिलाल को यही लालच लगा रहता था। जब भी मरियम उससे मिलने आती, वो उसे गुड़िया कहकर पुकारता और उसे अपने साथ ले जाता था। वो हमेशा उसे यही बताता कि मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ, तुम मेरी गुड़िया हो जो अब मेरी हो चुकी। ये सुनकर एक रोज़ मरियम बहुत ज़्यादा हंसने लगी। उसने अपनी माँ को बताया तो फिर मरियम की माँ ने उसे समझाया कि अब से तुम अपने मामू के घर नहीं जाओगी, वो तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ये सुनकर मरियम हैरान हो गई थी। अब मरियम बिलाल को भाई कहकर पुकारती रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये सुनकर बिलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसकी माँ यही चाहती थी कि ये रिश्ता किसी तरह टूट जाए। लेकिन बिलाल जब अपने बाप से ये बात कहता था तो उसका बाप सर थाम कर रह जाता कि वो किसकी तरफदारी करे। एक तरफ बिलाल उसका बेटा था जो कि उसकी भांजी के पीछे पड़ा हुआ था और उसे मोहब्बत कर बैठा था, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ थी जिसको मरियम एक आंख नहीं भाती थी। वो एक कटहरे में आकर खड़ा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन ये बात सच थी कि बिलाल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, मरियम को लेकर वो और भी जज्बाती हो रहा था। वो उसे तहाइफ दिया करता, बस एक दिन का इंतज़ार कर रहा था। और फिर इस तरह अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद मरियम हमेशा के लिए अपने मामू के घर आ गई। बिलाल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बिलाल उससे और भी करीब होने लगा, उसे हक से छूता था। लेकिन जब मरियम उससे दूर होती तो बिलाल को बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी उसने एक रोज़ अपने माँ बाप से कहा कि अब वक्त आ गया है मरियम को सच्चाई बता दूं कि मैं उसका शौहर हूँ। उसकी माँ ने उसे बताया, तुम गलत समझ रहे हो, वो निकाह नहीं था, वो एक ड्रामा था, लोगों को दिखाने के लिए निकाह किया गया था। मैंने तुम्हारे अब्बा से पहले भी कहा था कि तुम्हें किसी उम्मीद में ना रखें, लेकिन तुमने ये उम्मीद खुद पाली है बिलाल। अब इस बात को जहन से निकाल दो, मरियम जवान होगी तो फिर तुम्हारी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बिलाल ने यह सुना तो पूरे घर को सर पे उठा लिया। मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपना करूँगा, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। मरियम उस घर में तो आ चुकी है, मेरी ज़िंदगी में वो बच जाएगी, चाहे कुछ वक्त लगे, लेकिन मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। मेरा उससे निकाह हुआ है, वो कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं था। यूं उसकी माँ ने अपने बेटे की ये दीवानगी देखी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। कभी उसने फैसला किया कि वो मरियम पर जुल्म व सितम करेगी। उसे मरियम से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी। वो समझती थी कि मरियम उसकी और उसके बेटे के बीच में फूट डाल रही है। तब वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती थी। सुबह सवेरे उसे जगा देती, उससे इतना ज़्यादा काम लेती थी ताकि वो बस बेचारी सी लड़की बन जाए, अपनी हालत ख़राब कर दे और बिलाल के दिल से उतर जाए। लेकिन बिलाल को ये मंजूर नहीं था। वो हमेशा मरियम की तरफदारी करता था। एक रोज़ बिलाल ने फैसला किया कि वो मरियम को सच्चाई बता देगा। वो मरियम के कमरे में आया, लेकिन जैसे ही मरियम ने उसे देखा, वो गुस्से से बोली, ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, तुम्हें तमीज़ नहीं है? ये सुनकर बिलाल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो जानता था कि मरियम उसकी बातों पर कान नहीं धरेगी। मरियम हमेशा उससे दूर रहती थी और बिलाल उसके पीछे पीछे रहता था। ख़ास तौर पर जब वो रात के वक्त सर्दियों में चाय का कप लेकर छत पर जाती, बिलाल हमेशा उसके पीछे चलता। लेकिन मरियम को उससे खौफ आ रहा था। उसे लगता था कि बिलाल उसकी इज्जत को लूट लेगा। हालांकि बिलाल तो उसका शौहर था,
اس کے ماں باپ نے بلال سے اس کا نکاح اس لیے کرایا تھا تاکہ وہ مریم کی شادی اس کے چچا کے بچوں سے نہ کر سکے، کیونکہ وہ لڑکے عیاش تھے اور مریم سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ مریم اور بلال کا بچپن ایک بندھن میں بن چکا تھا، لیکن مریم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا نکاح بلال سے ہو چکا ہے۔ بلال اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ جاتا، جس کی وجہ سے مریم نے رات کو چھت پر جانا بند کر دیا۔ ایک روز جب وہ باورچی خانے میں گئی، بلال اس کے پیچھے آ گیا۔ اس بار وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ سچائی مریم کو بتائے گا۔ اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور مریم کے پاس جا کر سچائی بتانے لگا، لیکن مریم چیخنے لگی تھی۔ چیخ سن کر بلال نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اسے ساری سچائی بتا دی۔ مریم کو ابتدائی طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں بلال اس پر حق جتاتا تھا، کیوں اس پر پابندیاں لگاتا رہتا تھا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جسے اس رشتے سے نفرت تھی، جو چاہتی تھی کہ یہ رشتہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، جو مریم کو پسند نہیں کرتی تھی، جو چاہتی تھی کہ مریم اس گھر سے چلی جائے۔ وہ تھی مریم کی مومانی، جو نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا مریم پر فدا ہو جائے۔ مریم کی مومانی ابھی تک تیار نہیں تھی، لیکن بلال نے منت سماجت کر کے اپنے باپ کو تیار کر لیا تھا اور پھر کچھ دن اپنی ماں کو منانے کی کوشش میں لگا رہا۔ یوں وہ دھمکیاں دے کر اپنی ماں کو بھی منا لیا تھا۔ یوں بلال نے ہمیشہ کے لیے مریم کو حاصل کر لیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مریم پر بری نظر نہیں رکھی تھی۔ وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، وہ تو بس اسے ہمیشہ اپنا حق جتاتا تھا۔ مریم ابھی بھی اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بلال کو کیسے سمجھتی رہی۔ اسے لگتا تھا کہ بلال اس کی عزت لوٹ لے گا، اسے تباہ کر دے گا اور نقصان پہنچائے گا، لیکن حقیقت میں بلال تو دراصل اس کا محافظ تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، جو ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا، اسے تحفظ دینے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ وہ ہمیشہ مریم کی مدد کرتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ یہ سوچ کر مریم دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ پھر اس نے بلال سے معافی مانگ لی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ میں تمہیں ایسا سمجھتی تھی جیسے تم ایک درندے ہو جو صرف میرا وجود حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ہماری آنکھوں میں بس وہی ہوس ہے، لیکن تم تو مجھے سچائی بتانا چاہتے تھے اور میں تم سے ہمیشہ بھاگتی رہی۔ اگر میں تم سے نہ بھاگتی تو شاید مجھے یہ سچائی پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ یہ سن کر بلال خوش ہو گیا کہ شکر ہے مریم نے اس کی بات سمجھی اور اسے قبول کر لیا۔ یوں وہ دونوں اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ مریم نے یہ سیکھا کہ ضروری نہیں جو دکھتا ہے ویسا ہی ہوتا بھی ہے۔